नाज़रीन, इजराइल से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजराइल से खबर यह सामने आ रही है कि सीज फायर को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है और अमेरिका से मुशावरत की जा चुकी है और इसके साथ साथ वो तमाम ममालिक जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस को रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट्स को गिराया जाएगा। तो एक इंतहाई शैतानी मंसूबा जो है उसकी तैयारी हो चुकी है। कंफर्मेशन इन रिपोर्ट्स की जो है वो सामने आ रही है, खुद इजरायली मीडिया से इन रिपोर्ट्स की कंफर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। तो एक ऐसे सिनेरियो की तरफ हम बहरहाल जा रहे हैं जो एक ब्रॉडर वॉर को जन्म देने जा रहा है, जहां पर जॉर्डन जैसे ममालिक से भी रेजिस्टेंस ऐसी तैयारी कर रही है कि एक ऐसा हमला इजराइल के ऊपर लॉन्च किया जाएगा कि इस रजीम को, इस एंटिटी को एक ऐसा फैसला कुन मार्का इसके साथ लड़ा जाएगा कि फिर यहां पर ये कायम नहीं रह सकेगी। गजा से, वेस्ट बैंक से, लेबनान से, शाम से और जॉर्डन से और मिस्र के इलाके सिनाई से एक बड़ा मैदान जंग वहां पर बनने जा रहा है। ये रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इजरायली फौज के बारे में भी इतलात है कि वो भी पहले सिनाई के ऊपर हमला कर सकती है। इस तरह की रिपोर्ट्स है वो भी सामने आ रही हैं। तो हालात काफ़ी बदलते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे कि सिनेरियो, तो देखें हम एक इलाकाई जंग के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या इजराइल फ़लस्तीनी रियासत को मानने के ऊपर तैयार हो गया है? क्या अमेरिका ने अपनी रिवायती पॉलिसी को बदल दिया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को उन्होंने मान लिया है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि कोई डेवलपमेंट किसी भी वक्त हमें एक उस बड़ी जंग की तरफ लेकर जाएगी। तो अभी एक गैर मामूली जो रिपोर्ट्स हैं वो इजराइल से सामने आ रही हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और बेलारूस से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रूस के बॉर्डर्स के साथ एक बड़ा अहम मुल्क है बेलारूस, और रूस का ये इत्तेहादी मुल्क है। इस रीजन के अंदर ये इकलौता इत्तेहादी रह गया है उनका। बेलारूस से खबर बहुत बड़ी आ रही है। बेलारूस ने कहा है कि वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा अमल जो ग्लोबल जंग के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर हमला तो फिर बरह रास्त नेटो फोर्सेस करने जा रही है ना। तो बेलारूस के ऊपर हमला, उसका मुआहदा है रशिया के साथ, तो रशियन फोर्सेस डायरेक्टली वेस्टर्न फोर्सेस के साथ फिर बेलारूस के अंदर आमने सामने होंगी। तो ये एक अचानक खबर वहां से सामने आ गई है। पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान की अहम तरीन कॉल पर बात हुई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और यूरोप और जो अमेरिका है उनकी जो मामलात हैं वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। भरपूर हमले यूरोप से अमेरिका पर हो रहे हैं और अमेरिका से भरपूर हमले जो है वो यूरोप के ऊपर हो रहे हैं। और जो यूक्रेन है उसने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया कि हम कोई मिनरल जो है वो अमेरिका को नहीं देंगे, और जो हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है वो किसी तौर पर जो है वो हम नहीं देंगे। और एक भरपूर मुहाज है जो एक दूसरे के खिलाफ खुल चुका है। असल में वहां पर अब प्रॉब्लम्स ये आ रही है, जो बुनियादी मसला है वो ये है कि देखें यूरोप की अपनी एक एरोगेंस है, वो जो रशिया की सुपीरियरिटी है उसको मानने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है, रशिया की विक्ट्री को किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप देखें सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक मुकम्मल वेस्ट की बर्तरी है जो सोवियत यूनियन के ऊपर बरकरार है। तो यूक्रेन जंग की हार के बाद तो सोवियत यूनियन अपनी उस डिग्निटी, अपनी बर्तरी उसको दोबारा से यूरोप के ऊपर हासिल कर लेगा। तो ये एक ऐसा कड़वा घूंट है कि उनकी एरोगेंस ये इजाजत नहीं दे रही कि वो किस तरह से इस कड़वे घूंट को पी लें। क्योंकि ये जंग वो जंग है जो उन्होंने छेड़ी थी, एक अननेसेसरी वॉर थी। ये सिर्फ अपने तकब्बुर के अंदर छेड़ी गई जंग थी, इसका कोई तुक नहीं बनता था। अब देखें रशिया तो उनके साथ, पुतिन ने ये तक बात की है कि रशिया नेटो का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तो रशिया तो मुकम्मल तौर पर कॉपरेशन कर रहा था, लेकिन इनकी एरोगेंस ने एक ऐसी अननेसेसरी वॉर छेड़ी। तो ये तकब्बुर की जंग थी, तो वो कैसे उस चीज को मान लें कि तकब्बुर में छेड़ी हुई जंग, उसमें वो अपनी जो हार है वो तस्लीम कर लें। लेकिन अब मसला यह है कि अमेरिका ने साफ अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम तो इसमें कोई मदद देने के लिए अब तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका डायरेक्टली जाकर पुतिन के साथ मिल गया है। और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉल करने से पहले, यूरोप को कॉल करने से पहले, नेटो से बात करने से पहले पुतिन से बात कर ली है। यानी एक बड़ी ह्यूमिलिएशन जो है वो यहां पर इनको उठाना पड़ी है कि जिनको वो सबसे बड़ा दुश्मन कह रहे हैं, अमेरिका जाकर उनके साथ मिलकर बैठ गया। तो अमेरिका ने तो लाल झंडी दिखा दी है कि हम कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। तो यूरोप इसमें फंसा हुआ है कि हम शिकस्त भी तस्लीम नहीं कर सकते, लेकिन इस जंग को फिर आगे कैसे बढ़ाएं। हमारी तो वो इकॉनमी नहीं है कि जो है वो इस जंग को हम फंड कर सकें, ये तो अमेरिका ही इसको फंड कर सकता था। उनकी मदद के बगैर तो हम इस जंग को जारी नहीं रख सकते, लेकिन उनकी एरोगेंस कह रही है कि नहीं नहीं हम तो जंग जारी रखेंगे। तो ये दो
رائے وہاں پر پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یورپ کے اندر بھی ڈویژن جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو امریکہ اور یورپ جنہوں نے دنیا کے اوپر رول کیا ہے, بہت ساری جنگیں چھڑی ہیں افریقہ سے لے کر ایشیا تک, اور ہر جگہ پر جو کبھی آئل لوٹا جا رہا ہے, کبھی باقی ذخائر لوٹے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ فرانس میں گولڈ کی ایک بھی کان نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ گولڈ ان کے پاس ہے. کہاں سے آیا؟ بر اعظم افریقہ سے آیا. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے, لیکن اب یہ پاور سٹرکچر چل نہیں پا رہا ہے کیونکہ اس کو شکست دے دی ہے روس نے, چین نے, ایران نے, نارتھ کوریا نے اور باقی لاطینی امریکہ کے اتحادی ممالک نے. ان سب نے مل کر جو ہے اس سارے سیٹ اپ کو شکست دی ہے. یہ صرف رشیا کی فتح نہیں ہے. اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ رشیا کی فتح, تو ایسا نہیں ہے. رشیا اکیلے یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا اگر چائنا, اگر ایران, اگر نارتھ کوریا جس نے ڈائریکٹلی اپنے فوجیں بھیج دی. آپ دیکھیں ایون یمن نے اپنی فوجیں وہاں پر ڈائریکٹلی بھیجی ہیں, تو یہ ان کی مدد کے بغیر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی. تو وہاں پر یہ سینیریو ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں جو یہاں سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے. درمیان میں ڈسکس ہو رہا تھا سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے ہیں اور قیدی ریلیز ہو رہے ہیں اور یہ سارا ڈسکس ہو رہا تھا, لیکن ہم بار بار اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ نتن یاہو اس کو کیسے مانے گا, اسرائیل اس بات کو کیسے مان لے گا, وہ غزہ کی فتح کو کیسے تسلیم کر لے گا. تو اب ناظرین خبر یہ ہے کہ جو باڈیز ریٹرن ہوئی ہیں اس کے بعد اسرائیل کے اندر یہ شدید غصہ پایا جا رہا ہے نتن یاہو کے اوپر, کیونکہ اسرائیل کے اندر ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, وہاں پر یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جو ان کی ہلاکت ہوئی ہے ان اسرائیلی پریزنرز کی, یہ نتن یاہو کے آرڈر اور ان کی بمباری کی وجہ سے ہوئی ہے. یعنی آپ تو اس بات کو جانتے ہیں, باقی ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اس کو اسرائیل ہی نے اپنے قیدیوں کو مارا ہے. اور گیلنٹ کا بھی ریسنٹ انٹرویو آن ریکارڈ ہے کہ 7 اکتوبر کو اینڈ ڈیورنگ دا وار انہوں نے ہنی بال جو ڈائریکٹیو ہے اس کو استعمال کیا ہے. ہنی بال ڈائریکٹیو یہ ہے دنیا کا سب سے کنٹروورشل اور امورل کہ اپنے جو سیٹلرز ہیں یا فوجی ہیں ان کو حزب اللہ, حماس یا کسی کے بھی ہاتھ میں جانے کی بجائے ان کو خود ہی مار دو. یہ دنیا کا سب سے امورل یہ ہنی بال ڈائریکٹیو ہے. تو گیلنٹ نے یہ تسلیم کیا کہ اس نے یہ استعمال کیا ہے. اسرائیل نے آن 7 اکتوبر کو اور تھرو آؤٹ دا وار بھی یہ استعمال کیا گیا ہے. تو اسرائیل کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یہ تو نتن یاہو کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے, تو اس کے خلاف جو ہے شدید غصہ پایا جا رہا ہے. اچھا, اب ساتھ ریزسٹنس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو سارے قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اسرائیل سارے چھوڑ دے, ہم بھی سارے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو غصہ اور جو پریشر ہے وہ نتن یاہو کے اوپر اور ہے کہ بھائی جب سارے قیدی مل رہے ہیں تو پھر سارے قیدی کیوں نہیں لیے جا رہے, کیا وجہ ہے؟ جب سارے قیدی مل رہے ہیں تو پھر انتظار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو نتن یاہو اب اس سارے پریشر کو افورڈ نہیں کر پا رہا ہے اور اس لیے اب وہ جنگ چھیڑنے کی پوری جو ہے وہ اس وقت تیاری کر رہا ہے. اب میں ٹائمز آف اسرائیل اور باقی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, آپ کے سامنے یہ مستند رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں. ٹائمز آف اسرائیل کی یہ خبر ہے اور اس میں وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک چینل ہے 14, چینل 14 اس کا نام ہے. اچھا, یہ رائٹ ونگ کا چینل ہے, ایکسٹریم جو رائٹ ونگ ہے یہ اس کا چینل ہے اور پرو نتن یاہو چینل ہے, اور اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک سرکاری چینل کا درجہ حاصل ہے کیونکہ 2021 کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی انٹرویوز نتن یاہو نے دیے ہیں اسرائیل کے اندر وہ اسی چینل کو دیے ہیں. چینل 14 کے علاوہ نتن یاہو نے 2021 سے لے کر آج تک کسی چینل کو کوئی انٹرویو نہیں دیا. تو اس طرح یہ بہت کلوز سمجھا جاتا ہے نتن یاہو اور اس کے انر سرکل, اور ساری خبریں بھی اسی کے اوپر آتی ہیں اور جو ہے نا اس کی جو بات ہوتی ہے یعنی کہ وہی ہونے جا رہا ہے, اور ایکسٹریم رائٹ ونگ کا یہ چینل ہے. اس کے بارے میں ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے کہ اس نے خبر دی ہے کہ پوری تیاری ہو چکی ہے حملہ کرنے کی. ذرا دیکھیے ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے اور یروشلم پوسٹ اور باقی سارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. گازا سیز فائر ول ناٹ ہیو اے سیکنڈ فیز, سینئر آفیشلز پلیجز ٹو پرو نتن یاہو آؤٹ لیٹ. دوسرا فیز نہیں ہونے جا رہا ہے بلکہ اٹیک ہونے جا رہا ہے غزہ کے اوپر. چینل 14 a pro Netanyahu network that is the only Israeli outlet to which the Prime Minister has granted interviews since 2021 reports that there will be no second phase of the deal with Hamas. وہ second phase جس کے حوالے سے 2 دن پہلے خبر آ گئی تھی کہ وہ ہونے جا رہا ہے اور اب اس سے نتن یاہو پیچھے ہٹ گیا ہے اور خبر یہ ہے کہ دوسرا فیز بالکل نہیں ہوگا بلکہ حماس کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے, یعنی غزہ کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے. اور جو دیکھیں ویسٹ بینک کے اندر جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے, فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. بھائی یہ بلا وجہ ہو رہا ہے, ایک تھاٹ کے ذریعے ہو رہا ہے نا, پیچھے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ ان کو جارڈن میں ڈسپلیس کرنے کا پلاننگ ہے ساری. The security establishment is looking into extending the ongoing first phase by 2 weeks
but quotes the senior officials as certain that second phase will not happen. اسرائیلی جو سیکورٹی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ ضرور تیاری کر رہی ہے, اس کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ جو پہلا فیز ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے کچھ دنوں کے لیے, لیکن دوسرا فیز بالکل نہیں ہونا ہے. پہلا فیز کچھ دن ایکسٹینڈ کر کے جو ابھی ختم ہونے جا رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے کچھ دن, اور اس کے بعد غزہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے, یعنی پرماننٹ سیز فائر, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے. فائنل ڈیسیژن ہیز بین میڈ ود امریکنز, ویری امپورٹنٹ, امریکنز کے ساتھ بھی یہ بات ہو چکی ہے, فیصلہ کر لیا گیا ہے, یعنی یہ نہیں کہ فیصلہ ہونا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فائنل ڈیسیژن ہیز بین میڈ ود امریکنز, فیصلہ کر لیا گیا ہے, امریکنز نے گرین لائٹ دے دی ہے, دیٹ دا سیز فائر ول اینڈ, کہ سیز فائر ختم ہوگا, اینڈ اسرائیل ول اوپن دا گیٹس آف ہیل آن غزہ, اسرائیل ول اوپن دا گیٹس آف ہیل آن غزہ, کہ غزہ کے اوپر جہنم کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ جو کچھ 15-16 مہینوں میں ہوا غزہ کے اوپر, یہ دنیا کی بدترین جینوسائیڈ تھی اور سب سے بڑا ظلم تھا, اس سے آگے کچھ ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ تو دیکھیں, یہ پوری انسانیت کے لیے شرمندگی کا مقام ہے ایسے بیانات. دیکھیں دنیا میں اگر کوئی ایسا ظلم کرتا ہے تو ساری دنیا اس کے اوپر تھو تھو کرتی ہے, لان تان کرتی ہے, اور اس کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر دیتی ہے اور اپنی انسانیت کا سب سے بڑا مجرم قرار دے دیتی ہے. اور ان کو دیکھیے اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد پھر ایسی ہی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو یہ فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے. جو برائی ہوتی ہے, جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں, وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ سب کے لیے ہوتی ہے. اور آج دیکھیے یورپ جو جس چیز سے بھگت رہا ہے, جو اس کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس کا قصوروار کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے. اسرائیل نے ان کا بیڑا غرق کروایا ہے. تو جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں یہ کسی ایک کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی, یہ پوری اس آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کے لیے یا پوری آپ کہہ لیں کہ پلانٹ کے لیے وہ خطرناک ہوتی ہیں جہاں بھی باطل طاقتیں پیدا ہوں. ورلڈ سیکورٹی کا لفظ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے نا کہ یہ سب کے لیے خطرہ ہے. تو کہہ رہے ہیں جی گیٹس آف ہیل جو ہے وہ اوپن کیے جائیں گے. تو 15 مہینے اور کیا ہوا ہے؟ نہ عورتیں, نہ بچے, نہ بوڑھے, نہ مرد, سویلینز, ہسپتال, عبادت گاہیں, ماسک, چرچز, کیا دیکھا گیا؟ ایڈ ورکرز, کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ظلم کی کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی, اس لیے ان دھمکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اسرائیل کیا اسرائیل نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے, اس سے اوپر وہ مزید کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ جو ہے کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے, یہ اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ خود رپورٹ کر رہا ہے, اور ابھی جو ساتھ نیتنیاہو کا الگ سے بیان آیا ہے وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. وی ول ریکور آل آر کڈنیپ, ڈسٹرائے دا کلرز اینڈ ایلیمینیٹ حماس, تمام قیدیوں کو واپس لائیں گے اور حماس کو ختم کریں گے. اب معاہدے میں تو حماس کا خاتمہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسرائیل ڈیفنس منسٹر کا دیکھیے, دا ہرٹ آف دا انٹائر نیشن از سیڈ ٹوڈے اینڈ وی ول ٹیک ریونج آن آر اینیمیز اینڈ سیکیور آر فیوچر. ہم دشمنوں سے بدلہ لیں گے. اب بھائی کیا بدلہ لیں گے؟ لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے. بہرحال اب دیکھیے اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے نیتنیاہو کے بارے میں. نیتنیاہو از اے ٹیریبل مین, اے سیریل لائر, یعنی ایک ایسا جھوٹا ہے جو ایک آدھ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سیریل لائر ہے, یعنی ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اور ایک ٹیریبل شخص ہے, خوفناک شخص ہے, اور اسرائیل کے لیے یہ بندہ جو ہے وہ تباہ کن ہے. تو اسرائیل میں شدید ریزینٹمنٹ ہے نیتنیاہو کے خلاف, اس لیے اب وہ جلد از جلد ہے وہ جنگ چھیڑ دینا چاہتا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن سے بات ہو گئی, امریکن نے گرین لائٹ جو ہے وہ دے دی ہے. تو اس کے ساتھ جو اس کا نیا ملٹری چیف ہے درمر, جس کو ابھی اپوائنٹ کیا ہے اس نے پچھلے ہفتے, وہ واشنگٹن روانہ ہو چکا ہے. واشنگٹن میں اس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. درمر ول میٹ ان دا واشنگٹن ود ٹرمپس انوائے, واشنگٹن میں ملاقات ہوگی. اچھا اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ عربز تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, اس پلان کو, اور ڈسپلیسمنٹ اور سارا. اچھا اب ایک بات سمجھیے, دیکھیں پچھلے جو 30-40 سال ہیں اس میں عرب لیڈرشپ کے اندر ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے, اور بنیادی تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہونا, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ان کی جو بادشاہتیں ہیں, ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ ریپلیس کر دی جائیں گی, وہ گرا دی جائیں گی. معمر قذافی اس بات کی مثال ہے, اور صدام حسین اور بشار الاسد, اور ایون کنگ فیصل. کیا حملہ ہوا تھا سعودی عربیہ کے اوپر؟ تو کنگ فیصل کو کس نے شہید کروایا؟ اور کنگ فیصل کا کیا قصور تھا کہ 73 کی وار کے اندر انہوں نے آئل امبارگو لگا دیا تھا, اس کے بعد اپنے ہی بھتیجے سے ان کو شہید کروا دیا گیا. تو آج تک سعودی عربیہ دوبارہ آئل امبارگو نہیں لگا سکا اسرائیل کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنیادی ان کے اندر تبدیلی آئی کہ
اسرائیل چپکے سے اور اسرائیل اور امریکہ چپکے سے ان کی گورنمنٹ بدلا جو ہے وہ گرا دیں گے اور ان کی جگہ پر نیا بندہ لے آئیں گے. یہ ان کی لیڈرشپ کے اندر ایک بنیادی تبدیلی آئی, اس لیے یہ کبھی اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. لیکن اب چونکہ ان سے ڈیمانڈ ایسی کر دی گئی ہے کہ وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے, یعنی ان سے ان کا پورا ملک ہی مانگ لیا گیا ہے اور الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹس گری جائیں گی جو کچھ ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے ان کو کھڑا ہونا پڑ گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا کھڑا ہونا کیا امریکہ کو پیچھے لے جائے گا؟ نہیں. کیا امریکہ ان کے کھڑے ہونے کو مان لے گا یا کسی پرنسپلی یا مورل پوزیشن کو ایکسپٹ کر لے گا؟ نہیں. بلکہ وہ تو اپنی ایروگنس میں ان کے ساتھ وہی کرے گا جس سے یہ ڈرتے آئے ہیں کہ ان کی گورنمنٹس کو ٹاپل کر دے گا, ان کی گورنمنٹس کو گرا دے گا. لیکن اب سینیریو یہ ہے کہ گورنمنٹس گرتی ہیں تو گریں, وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. تو ایک ہیڈ آن ہو گیا ہے عربز ورسز اسرائیل پلس امریکہ کا. اچھا, تو اب رپورٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جو وہاں مڈل ایسٹ کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس طرح بڑھتے ہیں کہ مصر اور جارڈن ان کی گورنمنٹس گرائی جاتی ہیں, تو یہ ایک ایسی براڈر وار ہوگی اور یہاں سے ایسی ریزسٹنس جنم لے گی کہ یہ فائنلی اسرائیل کا اختتام ثابت ہوگا, یہ گورنمنٹس گرانا بھی. کیونکہ دیکھیں اسرائیل جو غزہ کو نہیں کور کر سکا, ویسٹ بینک کو, بھائی جب اتنے بڑے بڑے ملک کیوس کے اندر چلے جائیں گے تو یہاں سے ایسی تنظیمیں اٹھیں گی, ایسی ریزسٹنس اٹھے گی کہ یہ اسرائیل کا ایک فائنل مارکا ثابت ہوگا. میں رپورٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ٹریمینڈس پریشر ڈالا جائے گا آن دا نیشنز آف دا ریجن ورک ایز سلیوز آف دا یو ایس اسرائیلی الائنس, کہ یہ تمام نیشنز جو ہیں, یہ تمام ملک امریکہ اور اسرائیل کے غلام بن کر رہیں جیسے پہلے تھے. یہ پریشر ڈالا جائے گا. اینڈ اف جارڈن, ایجپٹ اینڈ سعودی عربیہ ڈو ناٹ کیپیٹولیٹ, دیئر لیڈرشپ ول بی ریپلیسڈ بائی ونس دے ڈو. تو جارڈن, مصر اور سعودی عربیہ کی لیڈرشپ ان سے تبدیل کر دی جائے گی جو غلام بن کر رہیں گے. اینڈ ایجپٹ وڈ بی ڈیسٹیبلائزڈ اینڈ لائکلی فیس a limited Israeli incursion into the Sinai. تو جو ایجپٹ کی لیڈرشپ ہے وہ تو بدلی جائے گی, ساتھ جو سینائی کا علاقہ ہے اس میں اسرائیلی فوج بھی داخل ہو سکتی ہے, اور جارڈینین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو گرا دیا جائے گا, یعنی کنگ عبداللہ کو گرا دیا جائے گا. اینڈ اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اگلی باری سعودی عربیہ کی ہوگی. the backdrop of this Saudi Arabia could also be in the crosshairs. یہ چیزیں پھر آگے چل کر سعودی عربیہ کو افیکٹ کریں گی. لیکن resistance front opens inside Jordan. It could be beginning of the end of the Zionist regime. یہ جو ان ملکوں کو کیوس کے اندر اور ڈسٹیبلائزیشن کے اندر دھکیلیں گے تو یہاں سے ریزسٹنس اٹھے گی. اور ابھی پچھلے دنوں کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ریزسٹنس جارڈن میں اپنی جگہ بنا رہی ہے, اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے. یہ میں رپورٹس پچھلے دنوں آپ کے سامنے رکھی بھی ہیں, اب بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. وہاں پر ریزسٹنس آلریڈی اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے. تو جارڈن سے ایک ایسی ریزسٹنس اٹھے گی, کیونکہ جارڈن کی اہمیت کیوں ہے, بیکاز جارڈن شیئرز دا لارجسٹ انڈیفینڈڈ بارڈر. یہاں پر ایک تو اسرائیل نے فوج اپنی بہت کم لگا رکھی ہے, جیسے لیبنن ہے یا جیسے شام ہے, وہاں پر ان کی فوج زیادہ ہے. جارڈن کی طرف ان کی اتنی فوج نہیں ہے, اور ایجپٹ کی طرف اتنا بڑا بارڈر نہیں ہے جتنا جارڈن اور اسرائیل کا ہے. تو یہاں سے جو ریزسٹنس ہوگی وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہوگی. ادھر سے غزہ, ادھر سے ویسٹ بینک, ادھر سے حزب اللہ, ادھر سے شام, گولان ہائٹس, ٹھیک ہے. تو ادھر سے پورا 1200 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اس کو اسرائیل کیسے سنبھالے گا؟ The war would expand in such a way that no one is capable of predicting. اتنی یہ بڑی جنگ ہوگی کہ کوئی اس وقت وہ جو ہے نا اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر امریکی فوج اس میں آتی ہے تو یہ امریکی امپائر کی آخری غلطی ہوگی, کیونکہ جب امریکی فوج آئے گی تو ظاہری بات ہے ان کی بھی کیجویلٹیز ہوں گی. تو کیا ٹرمپ اس بات کو افورڈ کر سکے گا؟ امریکی سوسائٹی اس بات کو افورڈ کر سکے گی؟ بالکل نہیں کر سکے گی. تو پھر اسرائیلی آرمی کیسے لڑے گی؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو سچویشن ہے لائکلی جسٹ ناٹ انفولڈ اوور نائٹ, یہ کوئی راتوں رات نہیں ہونے جا رہا ہے. Everything takes time, yet there is no question that the war is far from over. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اگلی رات ایسا ہونے جا رہا ہے یا چند گھنٹوں میں ایسا ہونے. ظاہری بات یہ اتنی بڑی چیز ہے, یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن جو اصل کوشچن ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, اصل بات یہ ہے. اور صورتحال اس طرف جا رہی ہے جو وہ رپورٹ میں بتا رہے ہیں. اور پھر وہ بلنکن کے آخر میں بات کرتے ہیں کہ بلنکن نے اپنی آخری سپیچز میں یہ بات کہی تھی کہ if without a so-called two-state solution the normalization deals with Egypt and Jordan could collapse. اس نے بھی کہا تھا کہ مصر اور جارڈن کے ساتھ جو یہ سارا نارملائزیشن ہے, یہ ڈیل ہے, یہ کولیپس کر جائے گی, کیونکہ ٹو اسٹیٹ تو بننے والا نہیں ہے, یعنی فلسطینی ریاست تو بننے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بلنکن کی بھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صورت ہے. اب آپ دیکھیے یہ کتنے خطرناک معاملے کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو بنیادی بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی نہیں مانیں گے فلسطینی ریاست کے لیے, اور اب فلسطینی ریاست کے بغیر عرب بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اور ریزسٹنس تو ہے ہی ہے.
تو وہ ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے، ساتھ عربز کے خلاف فرنٹ کھلیں گے، تو یہ جنگ اور براڈر ہوگی اور ایک ایسی جنگ ہوگی جو اسرائیل کا فائنل اختتام کرے گی۔ اب ذرا IRGC کا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیل ول ناٹ بیکم اے ریالٹی وداؤٹ امریکہ اینڈ امریکہ itself is on the path of decline۔ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل میں یہ جرت وقت ہی نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ قائم رہ سکے، اور خود امریکہ اب ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ IRGC کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہی ہے۔ حزب اللہ نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے، وی ریجیکٹ اسرائیلی پریزنس ان ساؤتھ لیبنان، حزب اللہ عمل موومنٹ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اسرائیل کو الٹیمیٹلی یہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا۔ MBS اور پیوٹن کی کال ہوئی ہے، غیر معمولی کال ہوئی ہے، دو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیوٹن تھینک سعودی کراؤن پرنس ان فون کال آرگنائزنگ رشین US نیگوسیشنز اینڈ رشیا اینڈ سعودی عربیہ، یہ لائن will continue to work closely within OPEC plus۔ OPEC plus کیا ہے؟ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، یہ ان کی آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ چونکہ اگر رشیا کے اوپر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو رشین آئل آ جائے گا عالمی منڈی کے اندر، قیمتیں دھڑم سے نیچے جائیں گی، تو اس کے نتیجے میں جو OPEC کنٹریز ہیں سب کا ریونیو ڈاؤن ہوگا، سعودی عربیہ کا بھی، باقی ممالک کا بھی، کیونکہ رشیا کا آئل آ جائے گا نا۔ اب یہ رشیا کا آئل نہیں ہے، اس وجہ سے پرائسز اپ ہیں، تو جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کا ریونیو بڑھ رہا ہے، جب آئے گا تو ان کی قیمتیں دھڑم سے نیچے جائیں گی، تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو، تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اسی درمیان ناظرین بیلاروس سے جو خبر آ رہی ہے، یہ ایک عالمی جنگ کی خبر ہے۔ بیلاروس نے یہ بتایا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ روس نے یعنی رشیا نے 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ یورپ اور یوکرین ایسی کوشش کریں گے، ایسے منصوبے بنائیں گے کہ جو سیز فائر ہے وہ ڈی ریل ہو جائے، ایسی کوشش یہ کریں گے۔ تو آج بیلاروس سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ حملہ کرنے جا رہی ہیں۔ ویسٹرن ملٹری بلڈ اپ سگنلز اٹیک پریپریشن، آگے وہ رپورٹ میں بتاتا ہے کہ ہمارے بارڈرز کے گرد اس طرح کا ملٹری بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، یعنی پولینڈ وغیرہ اور یہ سارے ممالک جو ہیں، یعنی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب حملے سے مراد یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ رشیا کا اکلوتا اتحادی کنٹری ہے یہاں پر، تو رشین فورسز کو ڈائریکٹلی یہاں پر لڑنا پڑے گا، تو ادھر سے ویسٹرن فورسز ہوں گی، ادھر سے رشین فورسز ہوں گی، تو یہ عالمی جنگ چھیڑنے، کیونکہ دیکھیں بیلاروس کے اوپر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے بیلاروس کے اوپر؟ بھائی کوئی ریزن نہیں ہے، تو یہ صرف وہی مسئلہ ہے جو یورپ کو ہے کہ بھئی ہم جو شکست ہے اس کو کس طرح سے مان لیں، تو اس لیے وہ کوئی بھی جو اقدام ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ خود بیلاروس کی خبر ہے، کسی میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے، بیلاروس کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو یہ کافی خطرناک خبر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ ابھی رکی نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، امریکہ اور مل گئے رشیا تو اس کا مطلب جنگ رکنے جا رہی ہے۔ یورپ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اگر یورپ نہیں مان رہا تو یہ جنگ کچھ دیر کے لیے پاز آ جائے گا، لیکن یہ آگے چلے گی، اور آگے پھر یہ جو بھی شکل اختیار کرے وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جنگ نہیں رک سکتی اگر یورپ نہیں چاہتا تو۔ اچھا، اب یورپ اور امریکہ آمنے سامنے ہیں، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور دنیا پہلی بار اس جو ہسٹورک الائنس ہے اس میں اختلافات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اصل میں جو میوچل انٹرسٹ ہے نا وہ کولائڈ کر گئے، کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں، ہم اس پر ایک پینی بھی، ایک ٹکا بھی اب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یورپ کہہ رہا ہے کہ جنگ تم نے چھیڑی، اب تم ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ ساری رشیا کی شرائط مان رہے ہو، تو ہم کیسے بھگتیں گے اس بات کو؟ تو اس لیے یورپ بھی کھل کر میدان میں آ گیا امریکہ کے خلاف کہ ہم تو ایسے نہیں مانتے، اور ادھر سے زیلنسکی نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے منرلز وغیرہ جو ہے وہ ہم نہیں دینے جا رہے ہیں۔ اور کچھ سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے، there is a frustration with Zelensky as he tries with European leaders to distort Trump's efforts۔ پہلے رشیا کہہ رہا تھا کہ یورپ اور یوکرین جنگ رکوانے کے خلاف کوششیں کریں گے، اور آج وائٹ ہاؤس نے کہہ دیا، اندازہ کریں یہ ہسٹورک اتحاد، وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ جو زیلنسکی ہے یہ کوشش کر رہا ہے یورپ کے ساتھ مل کر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو جنگ رکوانا چاہ رہے ہیں وہ نہ رکے، یہ وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے۔ 2 دن پہلے یہ رشیا کی سٹیٹمنٹ تھی، تو وہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نئی دنیا میں کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ اور رشیا اتحادی بننے جا رہے ہیں یورپ کے خلاف۔ ویسے ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے، یورپ اور امریکہ لڑ رہے تھے اور رشیا امریکہ کی ہیلپ کر رہا تھا، ایسا ویسے دنیا میں ہو چکا ہے۔ تو یہ الائنسز کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اور US جو ٹریجری ہیڈ ہیں جن کی زیلنسکی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ یوکرین نے کوئی بھی منرلز کے اوپر ڈیل کرنے سے جو انکار کر دیا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے یہ یورپ نے انکار کروایا ہے، زیلنسکی اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ امریکہ زیلنسکی کے ساتھ کیا کرتا ہے،
اور یورپ کی وہ ریاستیں جو انکار کر رہی ہیں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیا ان سب کی لیڈرشپ کو گرائے گا؟ نئی لیڈرشپ لے کر آئے گا؟ کیا کرے گا؟ بہرحال یہ ویسٹ کی آپسی لڑائی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتی ہے، کس طرح انفولڈ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات جو وہاں پر ہر نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس کے براہ راست اثرات اسرائیل کے اوپر ہوں گے۔ یورپ اب اسرائیل کی جنگوں کا برڈن اٹھانے کے لیے تو کسی طور پر تیار نہیں ہے، تو اسرائیل کیسے چلے گا؟ اور جیسے IRGC کے کمانڈر کہہ رہے ہیں نا، وہی بات کہ امریکہ خود ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یورپ ایک بہت بڑا پلر ہے امریکن امپائر کے اندر۔ یہ امریکہ اکیلا مطلب کیسے وہ اپنا امپائر جاری رکھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔